कैलकुलस का पहला कोर्स ख़त्म करके वो अगले सेमेस्टर में जा चुका था, मगर अब इन्हें मिलने के लिए क्लास की ज़रूरत भी कहाँ थी। वो दोनों हमा वक्त साथ होते थे। एशियन स्टूडेंट्स की एक तंजीम थी जो वहाँ ज़ेर तालीम थी। साउथ एशियन स्टूडेंट्स के लिए वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का एहतमाम करती रहती थी, ताकि इस तरह उन ममालिक के तालिब इल्मों को एक दूसरे के करीब आने और एक दूसरे को जानने का मौका मिलता रहे। मरियम उसकी मेंबर थी और उसकी ख्वाहिश पर वो भी उसका मेंबर बन गया था। उस रोज़ उस तंजीम की जानिब से बारबेक्यू पार्टी का एहतमाम किया गया था। पार्टियों में जाने का शौकीन न होने के बावजूद वो मरियम के साथ बसद्दे शौक तमाम पार्टीज़ में जाता। वो उस रात भी उसके साथ वहाँ आया था। साउथ एशियन ममालिक से तल्लुक़ रखते बहुत से उस्ताज़ा को भी आज उस पार्टी में मदऊ किया गया था। उनके प्रोफेसर्स और लेक्चरर्स चाहे जितने भी सख्त मिजाज हों, मगर क्लासरूम से बाहर खुसूसन इस तरह की तकरीबात में वो अपने स्टूडेंट्स के साथ खूब घुल मिल जाते। आज की इस पार्टी के लिए उनके एक प्रोफेसर ने अपने घर का बैक यार्ड उन लोगों को खुद ऑफर किया था। उनका घर खासा बड़ा था और बैक यार्ड में इतनी जगह थी कि वहाँ बारबेक्यू किया जा सके और तमाम अफराद वहाँ बैठ भी सकें। वो मैथ्स डिपार्टमेंट के प्रोफेसर थे, 38 साल के बिल्कुल यंग एसोसिएट प्रोफेसर। गालबन वालिद अमेरिकन थे और वालदा इंडियन। जैन लड़कों के एक ग्रुप के साथ बैठा बातें कर रहा था और मरीम अपने प्रोफेसर और चंद दूसरे स्टूडेंट्स के साथ बारबेक्यू की तैयारियों में मसरूफ़ थी। उसे प्रोफेसर का इससे इतना घुलना मिलना और बातें करना अच्छा नहीं लग रहा था। वो बिला वजह हर बात के लिए इसी को आवाज़ दे रहे थे। मरियम से करीब होने की कोशिश कर रहे थे। उसे उनकी निगाहों में मरियम के लिए पसंदीदगी महसूस हुई थी। यकदम उसका मूड ऑफ हो गया। वो फ़ौरन ही वहाँ से जाने के लिए उठ गया। उससे मरियम पर शदीद गुस्सा आ रहा था। वो उससे कुछ भी कहे सुने बगैर वहाँ से चले जाना चाहता था, मगर मरियम ने शायद उसे बैकयार्ड से जाते देख लिया था। वो गेट से बाहर निकल रहा था जब उसने अपने पीछे मरियम की आवाज़ सुनी। जैन, क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो? उसने सर घुमाकर उसे देखा था। उसके चेहरे पर गुस्सा और नाराज़ी थी। मेरे सर में दर्द है, घर जा रहा हूँ। मुझे बताए बगैर, मैं तुम्हें उठकर आता ना देखती तो मुझे बताए बगैर चले जाते, चाहे मैं जितना भी परेशान होती रहती। उसके लहजे में वाज़ेह शिकवा था। मैंने ज़रूरत महसूस नहीं की तुम्हें बताने की। तुम डॉक्टर खान के साथ काफ़ी मसरूफ़ थी। उसका लहजा तंज़िया और कुछ जिताने वाला था। मरियम उसे दुख से देखती रह गई। तुम्हें क्या लगता है, तुम यूं ही चले जाते और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता? हाँ, तुम्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हें चाहने और सराहने वाले लोग बेशुमार हैं। जैन शहरयार इतने लोगों के दरमियान नज़र कहाँ आएगा तुम्हें? वो बहुत बेमुरवती से बोला। उसका लहजा सख्त था। उसने मरियम की आंखों में आंसू आते देखे थे। जैन शहरयार मुझे कैसे नज़र आ सकता है? उसकी मेरे लिए अहमियत क्या हो सकती है, सिवाय इसके कि मैं इससे मोहब्बत करती हूँ, सिवाय इसके कि वो मेरे लिए सारी दुनिया के तमाम लोगों से अहम है, सिवाय इसके कि जिस वक्त वो मेरे साथ होता है मैं खुश होती हूँ, सिवाय इसके कि जब वो आसपास नज़र नहीं आता मेरा दिल उदास रहता है, सिवाय इसके कि सारी दुनिया मेरी तारीफ़ करे मगर जैन शहरयार मुझे गलत समझे, तो मुझे अपनी हर अच्छाई, अपनी हर खुशी बेमानी सी लगती है। इसकी आंखों से आंसू गिरने लगे थे। अपने रवैये और अपने लफ्ज़ों की सख्ती पर वो शर्मिंदा हो गया था। वो मरियम के आंसुओं पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। वो उसके लफ्ज़ों में मौजूद मोहब्बत की शिद्दत पर साकित खड़ा रह गया था। मरियम, वो बेख्तियार उसके पास आया था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो इसे क्या कहे। लोग मुझे कितना पसंद करते हैं या नहीं करते, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जैन। मुझे फ़र्क पड़ता है तो इस बात से कि जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता, या शायद मोहब्बत तो करता है मगर उसका इकरार नहीं करना चाहता। शायद मैं उसके लिए इतनी अहम हूँ ही नहीं कि वो मेरे साथ अपनी सारी ज़िंदगी गुजारना चाहे। मरियम उसका जवाब सुनने के लिए वहाँ रुकी नहीं थी। वो रोती हुई वापस चली गई थी। वो उसके पीछे नहीं गया था। चंद मिनट वहाँ खड़े रहने के बाद वो वहाँ से वापस आ गया। उसे मरियम के इज़हार मोहब्बत ने खुशी दी थी। उसे उसके आंसुओं से तकलीफ़ पहुँची थी। अपनी खुद साख्ता सोचों और एहसास कमतरी में घिर कर वो इस लड़की को तो गंवाने चला था। वो लड़की होने के नाते इज़हार मोहब्बत में पहल उसकी जानिब से चाहती थी। उसके लबों से किसी खूबसूरत इकरार को सुनने की मुंतज़र रही थी और वो उसे ये खुशी नहीं दे पाया था। उसे खुद पर शदीद गुस्सा आया। वो अपनी इस ज़्यादती और इस गलती का इज़ाला अब किसी बहुत बहुत खूबसूरत और मुनफरद अंदाज में करना चाहता था।
اسے کیا کرنا تھا یہ وہ سوچ چکا تھا۔ آنے والے چند دن اس نے بالکل خاموشی سے گزارے۔ بظاہر مریم اس کے ساتھ پہلے والے انداز ہی میں مل رہی تھی۔ وہ دونوں کیمپس میں پہلے ہی کی طرح ساتھ ہوتے تھے، مگر وہ جانتا تھا مریم اس سے سخت ناراض تھی، اتنی ناراض کہ اپنی ناراضگی کا اظہار کرنا بھی اسے گوارا نہیں تھا۔ ویکینڈ پر اس نے اسے اپنے ساتھ کروز شپ پر انوائٹ کیا تھا۔ اسے یہ نہیں بتایا تھا کہ اس کروز پر صرف وہ دونوں ہی ہوں گے، بلکہ کہا تھا کہ وہ اپنے دوستوں کے گروپ کے ساتھ کروز شپ پر 2 دنوں کے لیے جا رہا ہے۔ اس کروز شپ نے لاس اینجلس سے لے کر کیٹالینا آئی لینڈ تک جانا تھا۔ درمیان میں 2 اور خوبصورت مقامات پر رکنا تھا۔ ابتدائی طور پر انکار کرنے کے بعد وہ اس کے اصرار پر مان گئی تھی۔ لاس اینجلس سے ان کے کروز شپ نے روانگی کا آغاز کیا تب مریم اسے تعجب سے پوچھنے لگی، تمہارے دوست کہاں رہ گئے؟ میری دوست مریم میرے ساتھ ہے، مجھے اس کے علاوہ اور کسی کا ساتھ نہیں چاہیے، وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ اس کے لفظوں میں گہرائی تھی، سچائی تھی۔ مریم خاموشی سے اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ وہاں پر انجوائے کرنے کے لیے بہت کچھ تھا، میوزک، گیمز، بہترین کھانے اور بھی بہت کچھ۔ سارا دن وہ اس سب کو انجوائے کرتے رہے۔ رات میں وہ اسے اپنے ساتھ عرشے پر لے آیا۔ وہ کھلے سمندر کے بیچوں بیچ خوبصورت جہاز کے ڈیک پر خوبصورت سرخ گلابوں کے ساتھ اسے پرپوز کرنا چاہتا تھا۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں مریم، میں تمہارے ساتھ اپنی پوری عمر بتانا چاہتا ہوں، تمہیں میری محبت اور میرا ساتھ قبول ہے؟ اس نے آہستگی سے بولتے ہوئے پھول اس کی طرف بڑھائے اور اپنا دوسرا ہاتھ بھی اس کی طرف بڑھا دیا تھا۔ زین، وہ جیسے اس سے اس انداز میں اظہار محبت کی امید ہی نہیں رکھتی تھی۔ وہ خوش بھی تھی اور حیران بھی۔ مریم نے بے اختیار اس کے ہاتھ سے پھول لے لیے اور اپنا ہاتھ زین کے بڑھے ہوئے ہاتھ میں دے دیا۔ تم کبھی بھی اور کہیں بھی کہتے مجھے اچھا لگتا، مگر مجھے پرپوز کرنے کے لیے یہ خوبصورت جہاز اور یہ سمندر منتخب کر کے تم نے ان لمحوں کو میرے لیے یادگار بنا دیا ہے۔ وہ خوشی سے سرشار لہجے میں بول رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے والہانہ نظروں سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جس سے وہ شدید محبت کرتا تھا۔ بیٹا جی، 20 سال کی عمر شادی کے لیے کوئی چھوٹی عمر نہیں ہے، اس کی امو جان چھیڑنے والے انداز میں اس سے فون پر کہہ رہی تھیں۔ جہاز سے واپس آ کر اس نے اس رات ہی اپنی امو جان کو فون کیا۔ وہ انہیں مریم کے بارے میں بتانا چاہتا تھا۔ اپنے گھر میں وہ صرف ماں ہی کے قریب تھا کہ باپ نے اسے کبھی درخو اتنا سمجھا ہی نہیں تھا۔ سو باپ سے وہ مریم کا کیا تذکرہ کرتا؟ رہ گیا سکندر، تو اسے وہ اس قابل سمجھتا ہی نہیں تھا کہ اپنی اتنی ذاتی بات اس سے شیئر کرے۔ اس نے شہریار خان اور سکندر شہریار یا دونوں کے متعلق سوچنا اور پڑھنا ان دنوں بالکل چھوڑ دیا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اسے سکندر کے ساتھ نہ کوئی مقابلہ کرنا ہے، نہ ہی موازنہ۔ میں ابھی شادی کی بات نہیں کر رہا، ابھی تو ہم دونوں پڑھ رہے ہیں۔ وہ بڑی ایمبیشیس لڑکی ہے، اگلے 4-5 سال تو ہم دونوں ہی کا شادی کا کوئی ارادہ نہیں ہے، لیکن منگنی یا بات تو طے کی جا سکتی ہے۔ اس دوران پلیز امو جان، آپ پاپا سے بات تو کریں۔ زندگی بھر اس نے اپنی ہر بات تک پہنچانے کے لیے امو جان ہی کا سہارا لیا تھا۔ اچھا، میں بات کرتی ہوں تمہارے پاپا سے۔ اور اس کے اصرار کے جواب میں امو جان نے محبت بھرے انداز میں اسے امید دلائی۔ تھینک یو امو جان۔ وہ سرشار ہو گیا۔ یہ بتاؤ وہ کیسی ہے؟ انہوں نے اشتیاق ظاہر کیا۔ وہ انہیں مریم کی خوبیوں سے آگاہ کرنے لگا۔ مریم بہت خوبصورت ہے امو جان، وہ ذہین ہے، وہ بہت اچھی فیملی سے تعلق رکھتی ہے۔ کوئی اگر ڈھونڈنے کی کوشش کرے تب بھی کوئی معمولی سی برائی بھی اس میں نہیں نکال سکتا۔ تب تو میں مریم سے جلد از جلد ملنا چاہوں گی زین، امو جان ہنس کر بولیں۔ ماں سے بات کر لینے کے بعد اس نے مطمئن ہو کر فون بند کر دیا تھا۔ مریم کو کون ناپسند کر سکتا تھا؟ اسے یقین تھا وہ اس کے پاپا کو ضرور پسند آئے گی، بلکہ وہ ان کے معیار سے بھی بہت بڑھ کر ثابت ہوگی۔ ایسی بیوی اس کے لیے نہیں، انہوں نے شاید اپنے شہزادے سکندر شہریار کے لیے سوچ رکھی ہوگی۔ اور سکندر، اس کا کیا رد عمل ہوگا جب وہ مریم سے ملے گا؟ اس نے کسی کو شکست دینے کے لیے مریم کو نہیں چنا تھا، مگر اس وقت امو جان سے بات کرنے کے لیے، اور جب اس نے اپنے پاپا اور سکندر کو سوچنا شروع کیا تب بے اختیار یہ سوچ اس کے دل میں ابھری تھی کہ سکندر خود اپنے لیے یا اس کے پاپا چاہے جتنی بھی اچھی لڑکی سکندر کے لیے ڈھونڈ لائیں، مگر وہ مریم جیسی ہرگز نہیں ہو سکتی تھی۔ سکندر لیونگ روم میں آیا تو امو جان کو کسی گہری سوچ میں گم پایا۔ وہ زین سے فون پر بات کرنے کے بعد ریسیور واپس رکھتے ہوئے کسی گہری سوچ میں تھی۔ وہ زین کے مقابلے میں گھر جلدی آتا تھا۔ 2 یا 3 دن کی بھی چھٹی آتی تو وہ دوڑا گھر آ جایا کرتا تھا۔ اسے اپنا گھر، اپنی امو جان اور اپنے پاپا سب بہت یاد آتے تھے۔ یاد تو اسے زین بھی بہت آتا تھا، مگر اسے لاس اینجلس اتنا پیارا ہو گیا تھا کہ چھٹیوں پر بھی بمشکل وہ گھر آتا تھا۔ اسے زین کی یاد آتی تو وہ خود اسے فون کر لیا کرتا تھا۔
کیا بات ہے امو جان، کس کا فون تھا؟ ڈرائی فروٹس کی پلیٹ اس کے ہاتھ میں تھی، وہ نمکین پستے کھاتے ہوئے انجوائے کر رہا تھا۔ زین کا فون تھا۔ امو جان نے اس کی طرف دیکھا، وہ قدرے سنجیدہ تھیں۔ سکندر ان کے پاس صوفے پر بیٹھ گیا۔ زین ٹھیک تو ہے نا؟ ماں کی سنجیدہ چہرے کو دیکھ کر اسے فکر لاحق ہوئی تھی۔ اپنا چھوٹا بھائی اسے کتنا پیارا تھا، کوئی اس کے دل سے پوچھتا۔ ہاں وہ ٹھیک ہے، سب خیریت ہے۔ امو جان نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ اسے اطمینان دلایا۔ تمہارے چھوٹے بھائی صاحب کو یونیورسٹی میں کوئی لڑکی پسند آ گئی ہے، انہوں نے اس سے اصل بات سے آگاہ کیا۔ اوہ تو یہ بات ہے، وہ کھل کر مسکرایا۔ تبھی میں کہوں محترم چھٹیوں میں میرے اس قدر اصرار کے باوجود بھی گھر آنے کا نام کیوں نہیں لیتے؟ لاس اینجلس میں ان کی اس قدر دل لگ جانے کی وجہ اب سمجھ میں آ رہی ہے امو جان۔ زین کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے پاپا سے اس بارے میں بات کروں۔ تو اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے امو جان؟ ہمارا ذہن بہت سمجھدار ہے، اس نے یقیناً ایک اچھی لڑکی کی کو اپنے لیے چنا ہوگا۔ آپ پاپا سے بات کریں، اگر وہ لڑکی آپ کو اور پاپا کو پسند آ جاتی ہے تو منگنی کر دیتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس کی سمجھداری پر وہ مسکرائی تھیں۔ لگے ہاتھوں تم بھی بتا دو اگر تمہیں کوئی پسند ہے، تاکہ میں تمہارے پاپا سے ایک ہی وقت میں تم دونوں بھائیوں کی بات کر لوں۔ وہ جواباً کہکا لگا کر ہنسا تھا۔ جو سکندر شہریار کو اچھی لگ جائے، ایسی کوئی لڑکی ابھی تک تو ملی نہیں۔ جس دن مل جائے گی سب سے پہلے آپ کو بتاؤں گا امو جان، اس نے شرارتی انداز میں بولتے ہوئے ماں کے گلے میں باہیں ڈال دی تھیں۔ وہ بھی اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھیں۔ ہفتے کی پوری رات اور اتوار کا پورا دن اعصابی درد میں گزار کر پیر کے روز وہ آفس میں موجود تھا۔ ابھی بھی اسے شدید درد تھا، اس کے آدھے سر میں درد تھا، اس کی گردن کے پچھلے حصے سے درد کی شدید لہر اٹھتی اور وہ اس کے بازوؤں تک پھیل رہی تھی۔ ہفتے کے دوپہر لیزا کے ساتھ جو اس نے کھانا کھایا تھا، اس کے بعد سے آج پیر کے دن تک اس نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا۔ فقط جو چیز اس کے حلق سے نیچے اتری تھی وہ بے حساب چائے اور کافی کے کپس تھے، یا پھر درد سے نجات کے لیے ڈاکٹر کی تجویز کردہ دوائی۔ اس پر خود سے بھی اور زندگی سے بھی بیزاری پوری طرح حاوی تھی۔ اپنی زندگی ختم کرنے کا جی چاہت رہا تھا، مگر دفتر میں اس نے کسی کو بھی اپنی طبیعت کے متعلق کچھ پتہ لگنے نہیں دیا تھا، نہ اپنا چڑچڑاپن اور بد مزاجی کسی پر ظاہر کی تھی۔ کام کی بات کے علاوہ وہ یہاں سے کسی سے زیادہ بات نہیں کرتا تھا۔ جو کوئی کام کی بات سے آگے جا کر کچھ اور بات کہتا، وہ جواباً کسی بد مزاجی کا مظاہرہ کرتا۔ ایک روبرٹو تھا یہاں، جس سے دوسرے کی نسبت اس کی زیادہ بات چیت ہو جایا کرتی تھی، مگر اسے بھی دوستی یا بے تکلفی کے زمرے میں ہرگز شامل نہیں کیا جا سکتا تھا۔ چنانچہ اگر روبرٹو واپس آ بھی چکا ہوتا تب بھی وہ کم بولتا اور اپنے کام سے کام رکھتا، اور اس پر اپنے مزاج کی کوئی تبدیلی اشکار نہ ہونے دیتا۔ یہاں تو وہ چند ہفتوں کے لیے آیا تھا۔ دوحہ جہاں وہ اب مستقبل رہا کرتا تھا، وہاں اس نے کسی کو خود سے ایک حد سے زیادہ نزدیک نہیں آنے دیا تھا۔ اس کے کولیگ بہت تھے، اس کے واقف بھی بہت تھے، اس کے ملنے والے بہت تھے، مگر اس کا دوست کوئی نہ تھا۔ اس نے کبھی کسی کے ساتھ دوستی کرنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ ایک لکیر کھینچ کر رکھتا تھا وہ اپنے اور اپنے اس واقف ہر شخص کے بیچ۔ اس حد فاضل سے آگے آنے کی اس نے کبھی کسی کو جرأت نہیں دی تھی، سوائے اس لڑکی لیزا محمود کے، جو زبردستی اس کے نزدیک آنے کی کوشش کر رہی تھی، زبردستی اس سے بے تکلف ہونے اور دوستی کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اتوار کا پورا دن اس نے اپنے موبائل فون آف رکھا تھا۔ وہ لیزا محمود سے کسی بھی طرح کا کوئی تعلق، کوئی واسطہ نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ چند لمحوں کی ہنسی کی اتنی کڑی سزا! درد کی اٹھتی شدید لہر کو برداشت کرتے ہوئے اس نے سوچا، وہ اب لیزا سے کبھی نہیں ملے گا، نہ وہ اس سے ملے گا، نہ ہی پھر وہ کبھی ہنسے گا، نہ خوش ہوگا، نہ کہکے لگائے گا، اور نہ ہی پھر اسے خود کو یوں سزا دینے کی ضرورت پڑے گی۔ مگر اسے پتہ نہیں تھا وہ آج پھر اس کے آفس آ دکھنے والی ہے۔ وہ ڈائریکٹر فائنانس کے آفس سے سنجیدہ و پیشہ ورانہ نوعیت کی ڈسکشن کر کے باہر نکلا تو اسے لیزا سامنے کھڑی نظر آئی۔ وہ اسے نظر انداز کر کے وہاں سے چلا جانا چاہتا تھا۔ سکندر! اسے سکندر کسی آفس سے نکل کر کوریڈور میں آگے بڑھتا نظر آیا تو اس نے حسب عادت بے تکلفانہ انداز میں اسے مخاطب کیا۔ یقیناً سکندر نے اسے دیکھا نہیں تھا، ورنہ وہ ہائے ہیلو کرنے ضرور رکتا۔ یہاں کمپنی کے اس آفس کے لیے اس نے جو پینٹنگز بنا کر دی تھیں، انہی کے حوالے سے آج اس کی کمپنی کے چند سینئر ایگزیکٹو کے ساتھ دوبارہ میٹنگ تھی۔ اس کی یہاں گزشتہ میٹنگ خاصی کامیاب رہی تھی۔ کمپنی اسے اس کا منہ مانگا معاوضہ دینے کو تیار تھی۔ آج پینٹنگز کا موضوع طے کرنا تھا۔ کچھ تھیمز پر ان سب نے گزشتہ میٹنگ میں بات چیت کی تھی، کچھ پرپوزلز وہ آج لائی تھی۔ آج موضوع طے کر لیے جانے کے بعد اس نے اس پروجیکٹ پر کام شروع کر دینا تھا۔ وہ آج یہاں لانے کے لیے کل سارا دن مختلف آئیڈیاز پر کام کرتی رہی تھی، خاص مصروف رہی تھی، مگر مصروفیت میں بھی اس نے دن میں 2 بار سکندر کو کال کی تھی، اور دونوں مرتبہ اس کا نمبر بند ملا تھا۔
ہفتے کے 2 روز اس کے ساتھ خوشگوار موڈ میں رہا تھا۔ انہوں نے بہت باتیں کی تھیں۔ سکندر نے اسے اپنی تازہ بنی دوست قرار دیا تھا اور اس کی نئی بنی دوست ٹرک ڈرائیوروں والی اردو زبان بولتی ہے، اس پر اظہار افسوس بھی کیا تھا۔ آخر میں اس کا موڈ تھوڑا اپسیٹ ہو گیا تھا، وہ کچھ ڈسٹرب سا نظر آنے لگا تھا، ورنہ باقی تو وہ سارا وقت بڑے اچھے اور دوستانہ موڈ میں اس کے ساتھ رہا تھا۔ ایسے میں وہ یہ تو ہرگز نہیں سوچ سکتی تھی کہ سکندر نے اپنا موبائل اس کی وجہ سے آف کر رکھا تھا۔ اس نے سوچا تو بس یہی تھا کہ شاید وہ آرام کرنا چاہتا ہوگا، یا پھر شاید اسے آفس کے کاموں کی کوئی مصروفیت لاحق تھی اور وہ ڈسٹرب نہیں ہونا چاہتا ہوگا، اس لیے سیل آف کر دیا ہوگا۔ مگر اس کے یہ تمام اندازے اور تمام خیالات اس وقت سکندر کے سرد اور سپاٹ سے چہرے کو دیکھ کر غلط ثابت ہو گئے تھے۔ وہ اس کی آواز دینے پر رکا تھا۔ نگاہوں میں اجنبیت نہیں تھی، مگر ایک سرد سا تعصب موجود تھا، جیسے وہ اس سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ "چاؤ سینیور سکندر"، اس نے خوشگوار مسکراہٹ کے ساتھ اپنے مخصوص انداز میں گفتگو کا آغاز کیا۔ "چاؤ"، بغیر مسکرائے، سنجیدہ اور سپاٹ سے انداز میں اسے کہتا وہ وہاں بالکل بھی نہیں رکا تھا۔ وہ جواباً کیا کہنے کے لیے لب کھول رہی تھی یہ سننے کی زحمت کیے بغیر وہ وہاں سے تیز قدموں سے آگے بڑھ گیا تھا۔ اسے کوریڈور میں کھڑے ہی نظر آ رہا تھا کہ وہ کوریڈور کے آخر تک جا کر دائیں طرف مڑ گیا تھا۔ اب وہ اسے نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسے اپنے آپ میں بہت عجیب سا محسوس ہوا تھا۔ وہ یہاں کیوں آئی ہے؟ کیسے آئی ہے؟ رسمی سی خیر و عافیت کچھ بھی پوچھے بغیر وہ اس طرح اسے نظر انداز کرتا ہوا چلا گیا تھا جیسے اسے ہائے ہیلو بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے خوف سی بھی ہو رہی تھی اور سکندر کی سرد مہری اور خاموش بدتمیزی پر غصہ بھی آ رہا تھا۔ آپ زبان سے بدتمیزی کا مظاہرہ نہ کریں، بس اپنا رویہ بدتمیز بنا لیں۔ وہ ایسا ہی کیا کرتا تھا نا؟ ایسا ہی ابھی بھی کر کے گیا تھا۔ 2 گھنٹے کی طویل میٹنگ، جس میں ہر چیز حتمی طور پر طے کر لی گئی تھی، کے اختتام پر وہ کمپنی کے 2 ایگزیکٹوز کے ساتھ ہی کانفرنس روم سے باہر نکلی تھی۔ ان دونوں سے خوشگوار انداز میں رسمی نوعیت کی الوداعی جملوں کے تبادلے کے بعد وہ وہاں سے رخصت ہوئی تھی۔ شام کے 5 بج رہے تھے اور یہ آفس ٹائم ختم ہو جانے کا وقت تھا۔ اسے آتے جاتے مختلف لوگ جلدی کام سمیٹ کر گھر جانے کی فکر کرتے نظر آ رہے تھے۔ وہ لفٹ کے پاس آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے لفٹ کا بٹن دبا دیا تھا، لفٹ آ گئی اور وہ لفٹ میں داخل ہونے لگی۔ تب اس کے پیچھے کوئی اور بھی لفٹ میں داخل ہوا تھا۔ سیدھے ہو کر کھڑے ہوتے ہوئے اس نے دیکھا، وہ سکندر تھا۔ اس کا بلیک لیدر بریف کیس اس کے دائیں ہاتھ میں تھا اور لیپ ٹاپ بیگ بائیں کندھے پر لٹکا تھا۔ اس کا چہرہ سنجیدہ تھا۔ اس بار سکندر نے بھی اسے ابھی ہی دیکھا تھا۔ لفٹ میں داخل ہو جانے کے بعد کم از کم اتنا وہ بتا سکتی تھی کہ اس نے اسے ابھی دیکھا ہے۔ سکندر کا وہ 2 گھنٹے قبل کا رویہ اسے یاد تھا، اس لیے وہ مسکرائی تو نہیں، بس اخلاقاً سنجیدگی سے پوچھ لیا، "تمہاری طبیعت کیسی ہے؟" وہ بظاہر بالکل صحت مند اور نارمل لگ رہا تھا، مگر پتہ نہیں کیوں اس بار لفٹ میں اس کے پاس کھڑے ہو کر جب اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو اسے وہاں بہت سا درد، تکلیف اور ویرانی نظر آئی۔ "ٹھیک ہے"، سکندر کا جواب مختصر اور سنجیدہ تھا۔ اس کی آنکھوں کی ویرانی، خاموشی اور درد نے اس کے غصے کو پل بھر میں کہیں دور لے جا پھینکا۔ نہ جانے کیا دکھ لاحق تھا اسے جو وہ یوں اتنا عجیب، اتنا مختلف سا مزاج رکھتا تھا۔ وہ سکندر پر اپنا غصہ قائم نہیں رکھ پائی تھی۔ وہ آرٹسٹ تھی، اس لیے حساس زیادہ تھی۔ شاید اسی لیے وہ اس شخص کے لفظ اور رویے نہیں، اس کی آنکھیں پڑھنے کی کوشش کرتی تھی۔ اس کے لفظوں اور رویوں میں سرد مہری، بیگانگی، اجنبیت، بے مروتی ہوتی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں درد ہی درد، غم ہی غم۔ اتنی اداسی اور اتنی ویرانی اس نے کبھی کسی کی آنکھوں میں نہیں دیکھی تھی۔ لفٹ گراؤنڈ فلور پر آ گئی تھی۔ وہ سکندر کو دیکھ رہی تھی اور وہ لفٹ کے فرش کو اس سے لا تعلق، بے نیاز، بے پرواہ۔ دونوں لفٹ سے باہر آ گئے تھے۔ "میں تمہیں ڈراپ کر دوں سکندر؟" "ہاں؟" اس نے یکدم چونک کر یوں اسے دیکھا جیسے یہاں پر موجود ہی نہیں تھا۔ وہ بہت الجھا ہوا، بہت بکھرا ہوا لگ رہا تھا۔ "میں تمہیں تمہارے ہوٹل ڈراپ کر دوں؟ یہ پوچھ رہی تھی میں۔ اس نے ہلکی دوستانہ سی مسکراہٹ کے ساتھ اپنا سوال دہرایا۔ سکندر نے اسے بغور دیکھا تھا، یوں جیسے وہ کچھ سوچنے لگا ہے۔ یکدم ہی وہ اس سے بولا، "تمہیں اس وقت کوئی اور کام تو نہیں ہے ریزا؟" "نہیں، کیوں؟" وہ اتنا غیر متعلقہ سا سوال سن کر حیران ہوئی تھی۔ "تم مجھے کسی ایسی جگہ ڈراپ کر دو جہاں سبزہ ہو، تازہ ہوا ہو، میں کچھ دیر کھلی آب و ہوا اور ہریالی کے بیچ رہنا چاہتا ہوں۔" اس نے بولتے ہوئے کھینچ کر یوں سانس لیا جیسے اس کی سانس گھٹ رہی ہو، اسے سانس لینے میں دقت کا سامنا ہو۔ "ٹھیک ہے، چلو"، وہ جواباً مسکرا کر بولی۔ اب وہ یہ بات یقین سے کہہ سکتی تھی کہ سکندر کی طبیعت پوری طرح ٹھیک نہیں تھی۔
شاید اسے پھر سرویکل پین ہو رہا تھا۔ نیپس جاتے ہوئے بھی اس نے سکندر کی یہی کیفیت دیکھی تھی۔ وہ دونوں باہر آ گئے تھے۔ سکندر اس کے برابر والی سیٹ پر خاموش بیٹھا تھا۔ 1-2 سیکنڈ خاموشی سے ڈرائیو کرنے کے بعد اس نے سکندر کو دیکھا۔ تمہیں سرویکل پین ہو رہا ہے؟ سکندر نے بے ساختہ چونک کر اسے دیکھا۔ ایک پل اسے بغور دیکھتے رہنے کے بعد اس نے سر ہاں میں ہلا دیا۔ تم کسی اچھے ڈاکٹر سے کنسلٹ کرو نا، اتنی ینگ ایج میں اس طرح کی تکلیف، اور وہ بھی اتنی جلدی تو نہیں ہونی چاہیے۔ وہ دوستانہ انداز اور پرخلوص لہجے میں بولی تھی۔ تم مجھے کہاں ڈراپ کرو گی؟ اپنی صحت سے متعلق اس کے جملے پہ محض ہلکا سا سر ہلا کر سکندر نے فوراً ہی موضوع تبدیل کر دیا۔ گویا بہت ساری باتوں کے ساتھ وہ اپنی صحت کے متعلق بھی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ہم ولا بورگیس جا رہے ہیں۔ بورگیس گارڈنز کا تم نے نام تو ضرور سن رکھا ہوگا۔ اس نے سکندر کو حیرانی سے اپنی طرف دیکھتے پایا۔ جی تمہیں وہاں چھوڑ کر آ جاؤں؟ تم اکیلے وہاں انجوائے کرو اور میں اپنے اپارٹمنٹ میں جا کر بند ہو جاؤں؟ یہ تو کوئی انصاف نہیں۔ تم سے سن کر میرا بھی دل چاہ رہا ہے کہ کھلی سرسبز سی جگہ پر وقت گزارنے کا۔ وہ عادتاً مسکرا کر بولی تھی۔ اس بار اس نے سکندر کے لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ آتی دیکھی۔ لیجیے جناب، پہنچ گئے ہم۔ یہی مین انٹرنس ہے بورگیس کے اندر جانے کے لیے۔ اگلی قسط جلد اپلوڈ کی جائے گی۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔